अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा सफ्तर बेग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये बताइए जो कराची की सूरत हाल है आजकल, जो बारिशों के बाद वहाँ पे तबाही इतनी ज़्यादा मची है, आप क्या समझते हैं इसमें हुकूमत का कितना कसूर है और इसमें लोगों का कितना कसूर है जो इतना सैलाब और इतनी तबाही हुई है? नहीं देखिए, एक तो कुदरती आफत है, ये कुदरती आफत किसी किस्म की भी हो तो उसका बराह रास्त तो किसी को कसूरवार नहीं आप ठहरा सकते, ना आप हुकूमत को ना ही अवाम को। लेकिन वहाँ पर कसूर शुरू हो जाता है जहाँ पर जाकर कि इसको टैकल कैसे करना है। जल्जला अल्लाह ना करे वो आता है तो जल्जला तो आ गया, वो एक कुदरती आफत है, लेकिन उसके साथ निपटने के लिए किसी भी इस तरह की कुदरती आफत के बाद जो वाक़यात पेश आ सकते हैं, क्या आप में सलाहियत है, क्या आप ह्यूमन रिसोर्स आपका इतना पावरफुल है, क्या लोग आपके इतने ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं, अगर तो जवाब इसका मस्बत है तो फिर उसकी क्लेमिटी, उसकी जो असर होता है किसी भी इस तरह की कुदरती आफत का, वो कम हो जाता है। और अगर आपका जवाब इसका नफ़ी में हो ना, मेरे ख्याल के मुताबिक, मतलब लोग आपके ट्रेंड नहीं है, लोगों को आपने बताया ही नहीं है। कुदरती आफत एक तरह की नहीं है। अब पाकिस्तान तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे इलाकों में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुदरती आफात नहीं आती। ये भी कुछ 10 साल बाद बारिशों वाले ये सूरत हाल पैदा हुई है, 2009-2010 में इससे पहले हुई थी, और 10 साल बाद ये वाली सूरत हाल पैदा हुई है। जल्जले भी इस तरह के तबाहकुन जल्जले नहीं आते इस एरिया में। हम जानते हैं 1930 में कोयटा का जल्जला आया था, बहुत तबाहकुन साबित हुआ था। उसके बाद हमने जो देखा 2005 वाला 8 अक्टूबर वाला जल्जला जो था वो बहुत तबाहकुन था। यानी बहुत सालों बाद, यानी आप कह सकते हैं दहाइयों बाद इस तरह की कुदरती आफत आती है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से अभी देखिए ना कि जिसके बहुत ज्यादा वारिस होते हैं ना, वो चीज का कोई फिर वारिस बनता ही नहीं है। कराची के वारिस वैसे क्लेम बहुत करते हैं कि हम भी वारिस हैं कराची के, हम भी, लेकिन उसके बावजूद इतने इसके वारिस हैं लेकिन फिर भी वो जो है बेआसरा है। नहीं, मैं वही कह रहा था, थोड़ा सा दरमियान में तसलसल उसका टूटा है। मैं ये कह रहा था पाकिस्तान में 2-3 तरह के आते हैं और वो भी दहाइयों बाद आते हैं। आप ये देखें अमेरिका में, जहाँ पर जो आतिशफिशां पहाड़ हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े समुद्री तूफान आते हैं और हर साल आते हैं, और उसको याद रखने के लिए उन्होंने हर समुद्री तूफान का नाम आता है कि जितने नाम रखा होता है उन्होंने, और साहली इलाके सारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन असल चीज़ है वही जो सवाल उस तरफ आते हैं कि कम कुदरती आफात का एक किस्म का टारगेट होने के बावजूद हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने लोगों को ट्रेन नहीं किया, तरबियत उनकी नहीं की। अच्छा, तरबियत क्या नहीं की? हुकूमत का कसूर ये नहीं है कि वो नाले साफ नहीं करती। हुकूमत का कसूर सबसे बड़ा, इस हुकूमत का भी और माजी की जितनी हुकूमतें हैं उन सब का भी, उनका कसूर ये है कि उन्होंने लोगों को इस तरह तरबियत नहीं दी। निसाब में तरबियत शामिल नहीं है कि भाई नालों को गंदा करना ही नहीं है, नालों में हमने कचरा फेंकना ही नहीं है, नालों के ऊपर हमने तजावजात करनी ही नहीं है, नालों के साथ हमने किस तरह बर्ताव करना है कि वो गंदे नाले हों या बरसाती नाले हों। आपने क्या लोगों को ये तरबियत दी है? आप यहाँ में गली मोहल्लों में देखें, गली मोहल्ले में नालियाँ बंद हो जाती हैं और गालियाँ हम दे रहे होते हैं हुकूमतों को। और भाई जो कचरा हम अपने घर से साफ करके बाहर फेंक देते हैं नाली में, वो कसूर जो है वो किसका है? लेकिन ये शऊर तो लोगों को खुद भी होना चाहिए ना। ये तो कहते हैं ना कि घर से इंसान ये चीज सीखता है, ये हुकूमत ने तो हर चीज इसमें नहीं सिखानी ना लोगों ये को। देखें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये 2 तरह की चीजें आ गई। एक आ गया इनफरादी जो है, इनफरादी भी देखें लोगों को शऊर, वो इर्तकाई शऊर होता है जिसके ऊपर सदियां लग जाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर से मुआशरे गुजरते हैं तो वो उस मरहले पे जाते हैं। दूसरा होता है कि जो भी आपके जो हुकूमती ज़ुमा हैं, इंतज़ामिया है, आपके हुक्मरान हैं, भाई उनका भी ये है कि आपने मदारस के अंदर, आपने तालीमी इदारों के अंदर, आपने अपनी दरसगाहों के अंदर आपने निसाब वो तैयार करना है। हमारा निसाब देखें, बच्चा जो है वो जितना को 18 किलो का बोझ रोजाना एक प्राइमरी तक का बच्चा भी उठा के स्कूल जाता है, उसके ज़हन में जो है वो तरबियत नहीं भरी जा रही, भूसा भरा जा रहा है।
اور اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے, گھر میں آ کے کیا کرتا ہے, آپ گلی محلے میں کیا کرتا ہے, وہ سارا گند پھینکتا ہے, وہ اپنے بڑوں کو بھی دیکھتا ہے. یقیناً پیرنٹس کا بھی اس میں ہے, سوسائٹی کا بھی ہے, محلے کا بھی ہے, ہر بندے کی ہر لیول پہ ذمہ داری بنتی ہے. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ پھر بھی حکومت کی ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے. آپ کا بجٹ جو ہے ایجوکیشن کا کتنا ہے, اتنا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر شرم بھی نہیں آتی, کہ شرم ہی آ جائے کہ ہم اس کا بڑھا لیں. اچھا, اس کے بعد اگر آپ لگاتے ہیں تو آپ کا بجٹ سارا لگتا نہیں ہے اس کے اوپر, نصاب آپ کا درست نہیں ہوتا نا, جتنا فکس کیا ہوا ایجوکیشن کا, تو وہ بھی کون سا لگایا جاتا ہے. اصل چیز تو ہے نا کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ وہ لگایا جائے. بڑھانے سے کیا ہوگا, بڑھانے سے تو پھر یہی ہے نا کہ جس طرح سے اس میں سے ڈنڈی مارتے ہیں اور بجٹ بچا کے آگے وہ کرتے ہیں, اپنے للے تللے پورا کرتے ہیں, تو پھر آگے بھی چیزیں اسی طرح سے ہی ہوں گی. تو اگر آپ نے انسانوں کے معاشرے میں رہنا ہو تو آپ کو انسانوں میں معاشرے میں رہنے کے لیے آپ کو لوگوں کو تربیت دینا پڑتی ہے, آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے آپ کو. اور اب تو یہ ہے کہ وہ والا بھی نہیں کہ ہم بس یہ باتیں کرتے رہیں. اب یہ 21ویں صدی ہے, 21ویں صدی کے 2 یعنی دہائیاں بھی گزر چکی ہیں, 1/5 21ویں صدی بھی گزر چکی ہے, اور آپ کہاں کھڑے ہیں. آپ یہ آفتیں, یہ آفات, یہ جتنی ہیں وہ پوری دنیا میں آتی ہیں, لیکن وہ تیار رہتے ہیں اس طرح کی تباہی سے بچنے کے لیے, یا آفت آ گئی, آفت کے نتیجے میں جو تباہی ہو سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ تیار رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس تیسری منزل تک پہنچنے کے لیے سیڑھی نہیں ہوتی. یہ جتنے آپ کے محکمے ہیں, امدادی ادارے ہیں, ان کے پاس دیکھیں کس طرح ہوا. یہاں پہ اسلام آباد میں ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کے پاس کٹر تک نہیں تھے تالے توڑنے کے لیے, اور جب آگ لگی ہے تو وہاں پہ بہت سارے بندے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے, جان سے گئے. اسی طرح کراچی میں ہوا, اسی طرح دوسرے شہروں میں ہوتا ہے. کیا سمجھ کراچی کا ویسے ان سارے مسائل کا حل کیا, یہ کیسے ہوگا؟ مطلب پاکستان کا سب سے بڑا شہر, مطلب جس پہ ہماری سب دیکھیں نا, بزنس تو سب کرنا چاہتے ہیں, سب کہتے ہیں کہ کراچی ہب ہے بزنس کا, لیکن جب آپ اس کو اس حد تک کر دیں گے, کراچی کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آئے چاہے گندگی, کچرا, جگہ جگہ پانی کھڑا, اس طرح کی جب ایک امیج بن جائے تو وہ پھر کس طرح سے وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں. ہم تو اپنی بنی ہوئی چیزوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ویسے آپ کے خیال میں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے اینالسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا کیا حل ہے, کس طرح سے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ وہی جو میں نے مسئلہ بتا دیا ہے بھائی, تربیت نہیں ہے. دیکھیں آپ جتنا مرضی پیسہ لگا دیں, ٹھیک ہے نا, آپ اربوں ڈالر لگا دیں نا کسی چیز کے اوپر, لوگوں کی تربیت نہیں نہ کریں گے تو وہ کیا کریں گے, لوگ اسی طرح کام کریں گے. آپ کسی جگہ سے گزر جائیں, مری اب ہم جا رہے ہیں, لیکن مری میں آپ دیکھیں کہ انتہا کی گندگی ہے. اچھا, گندگی کون پھیلاتا ہے, کیا اوپر سے کہیں سے آتا ہے؟ ایک یاد رکھیے گا, سیلاب میں جتنی گندگی آئے گی, بہہ کر آئے گی, وہ گزر جائے گی, وہ نہیں رکنے والی. لیکن جو انسان نے اس کے اوپر گندگی پھینکی ہوگی وہ رکنے والی نہیں ہے. آپ اپنے ہیومن ریسورس کو ٹرین کریں. آپ کا ہیومن ریسورس, انسانی وسائل اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو آپ کے پاس دیگر وسائل نہیں بھی ہوں گے نا, تو آپ مسائل کے اوپر قابو پا لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس, آپ کو منو سلوا آپ کے پاس اترنا شروع ہو جائے, آپ کے لوگ تربیت یافتہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ بنا بنایا بھی بگاڑ دیں گے. آپ کو بہت سارے یعنی پہلو جو ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی یقیناً ضرورت ہے, لیکن میرے خیال کے مطابق سب سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے آپ کو اپنے لوگوں کو تربیت یافتہ بنانے کی. آپ کے پاس یہ دیکھیں کتنا بڑا ایک اچھی بات ہے کہ تقریباً پہلی, دوسری, تیسرے یعنی پہلے 5 نمبروں میں آتا ہے جن کے پاس اتنی بڑی جو ہیومن ریسورس ہے, یعنی لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں, لیکن لوگ غیر تربیت یافتہ. آپ کا لیبر جو ہے وہ غیر تربیت یافتہ لیبر ہونے کی وجہ سے وہ انڈر پیڈ ہے. دیکھیں ہماری بات کہیں اور نہ چلی جائے, بیسک جو ہے وہ چیز وہی آ جائے گی تربیت کی. لوگوں کی تربیت نہیں ہے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ انڈر پیڈ ہے. انڈر پیڈ سے کیا مراد ہے کہ لوگوں کو جو معاوضہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا. لوگوں کو جو معاوضہ ملتا ہے اس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا. گزارا نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں دوسرے بہت سارے مسائل کا بھی پھر شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ تربیت کو تو رکھیں کہ ہم نے سب سے زیادہ کام ہی اس کے اوپر کرنا ہے.
باقی جو ہیں آپ کے اگر اچھا تربیت کیا ہوگی؟ تربیت آپ کی ہر طرح کی ہوگی، آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کی گروتھ کے اوپر ہوگی، جو پرسنل گروتھ ہوتی ہے، آپ کی جو شخصی ترقی ہے اس کے اوپر آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو ایک راہ سے، آپ کو ایک پتھر سے انہوں نے ہیرا تراشنا ہے اس میں سے، اور تراشا جاتا ہے۔ پتھر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو مثالیں دے دے کہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے پتھر ہوتا ہے، عام پتھر ہے یہ جو ہیرا ہے، لیکن جب اس کو جوہری تراشتا ہے تو پھر اس کی قیمت بڑھتی ہے، عام سے پتھر کی قیمت لاکھوں کروڑوں اور اربوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لوگوں کی تربیت کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے آپ زور دیں، سب سے زیادہ آپ پیسہ لگائیں، وقتی طور پہ آپ پیسہ لگائیں گے، آپ کو ممکن ہے 5 سال لگانا پڑے، ممکن ہے آپ کو 10 سال اس معاملے پر پیسہ لگانا پڑے، لیکن 10 سال کے بعد نازیہ 10 سال کے بعد کیا ہوگا کہ وہی جو آپ نے مثال کے طور پہ $1 ارب بھی لگایا ہے نا، تو وہ آپ کو $1 ٹریلین کما کے دے گا۔ چائنا کی مثال ہمارے سامنے ہے، یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور بہت سارے ممالک، ایسے ممالک جو ہمارے بازو کاٹ کے الگ ملک بنے، بنگلہ دیش، ان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس ملک میں جو کرپشن ہے نا، وہ کرپشن یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک عام سا جملہ، لیکن دیکھا جائے نا ہر سطح پہ ہی ہے۔ کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ٹریننگ کے لیے اگر اداروں کو فنڈ دیا بھی جاتا ہے تو وہ کھا بھی لیا جاتا ہے، وہ لگایا ہی نہیں جاتا، وہ مین پاور کے اوپر لگائی نہیں جاتی ہیں وہ چیزیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ حکومتوں کا اس میں جو قصور ہے، اس چیز کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کراچی کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں، اب بھی پی ٹی آئی کی حکومت کہتی ہے جی اس پہ جو پیپلز پارٹی کے پچھلے سالوں میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی والے پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف الزام تراشی ہی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی فیل ہو جاتی ہے، نون لیگ کو سائڈ پہ کیا جا چکا ہے، پیپلز پارٹی آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے بھی حالات پوری لوگوں کے سامنے ہیں، آلموسٹ وہ دفن ہی ہونے والی ہوگی، اس کی یہ حالت بن چکی ہے۔ تو اور پی ٹی آئی بھی فیل ہوگی، پھر اس ملک میں آپ کیا سمجھتے ہیں پھر پولیٹیکل جماعتوں کا کیا فیوچر ہے؟ پھر اس ملک کو کون چلائے گا؟ کوئی ایسی جماعت اور ہے، کوئی الٹرنیٹیو ہے پی ٹی آئی کے علاوہ ہمارے پاس؟ دیکھیں ایک تو یہ چیز آ جائے گی، مختلف نا ڈفرینٹ ہو جائے گی بالکل ہی، تو اس کے اوپر میرا خیال ہے ہم اگلے پروگرام میں بات کریں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے اگلی ڈرائیو ہم ندیہ گلی میں لیں گے نا، پھر اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ یہ سبجیکٹ جو ہے بہت بڑا ہے کہ کون حکومت میں ہے، کون نہیں ہے، کس کو نکال دیا گیا ہے، کون ان ہے، کس کو حکومت نہیں کرنے دی جا رہی، اور کون 73 برسوں سے حکومت کرتا چلا آ رہا ہے۔ پھر کراچی کا آپ نے یہی کنکلوڈ کیا کہ کراچی کے جو مسائل کا حل ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو ٹرین کیا جائے، ان کو ایک تو پرسنل ان کی ڈیولپمنٹ ہے، پرسنل گرومنگ ہے جو ان کی گھر سے ضروری ہے، دوسری اجتماعی سطح پر جو ہے وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے، یہ ان کو انفارمیشن دی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے کہ رہنا کیسے، اپنی گلی محلوں کو کیسے صاف کرنا ہے۔ لیکن ایک پہلو مصطفیٰ صاحب آپ نے مس کر دیا کہ جو بھی ہائی لائٹ کیا بھی جا رہا ہے میڈیا میں کہ جو ناجائز تجاوزات ہیں وہاں پر جو نالے بند کر کے اوپر گھر بنائے ہوئے لوگوں نے، تو وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے نا یہ تباہی آنے کی۔ دیکھیں میں نے وہ اسی میں بتا دیا تھا کہ یہ ایک جو ناجائز تجاوزات کون کر رہا ہے، ٹھیک ہے، پتا ہونا چاہیے تھا نا، اگر میں کر رہا ہوں تو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اگر جن کی روکنے کی ذمہ داری تھی ان کو روکنا چاہیے تھا۔ میں کنکلوڈ کرنا چاہتا تھا آج کا یہ پروگرام جو ہے آپ کا کہ صرف 2 چیزوں میں، ایک تربیت کرنا شروع کر دیں، اور دوسرا قانون سب کے لیے برابر کر دیں۔ بس قانون میرے لیے بھی وہی ہو، قانون میرے علاوہ جتنے سارے لوگ ہیں ان سب کے لیے بھی وہی ہو، اور اس میں چیزیں اگر یہ والی چیز ہو جائے نا، مثلا آپ نٹی گریڈی میں چلیں بھائی، تجاوزات نہیں ہونی چاہیے، قانون سب کے لیے برابر، قانون یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پاورفل ہے تو وہ تجاوزات کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نالے بند کیے جا رہا ہے جہاں سے پانی کی قدرتی گزرگاہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے دی ہوئی تھی، اور وہ بند ہوئی ہیں تو پانی اندر رک گیا ہے۔ مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کمزور ہیں تو وہ اس کے اوپر آپ برڈن ڈال دیں، طاقتور ہے تو وہ جو مرضی کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ آپ سم اپ نہیں کر سکتے ہیں ان کو 1-2 چیزوں میں۔ تو میرا خیال ہے آج کی یہ گفتگو بہت اچھی رہی۔ اللہ حافظ۔